ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार हम फिर से इस्तकबाल करते हैं। प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी में आइए टेक्स्ट मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और उसमें पूछे गए सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ में मौजूद हैं आपके तमाम जवाब देने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद हुसैन मेहदी हुसैनी साहब। पहला सवाल इनका ये है और ये कहते, परवरदिगार आपके चैनल को तौफीक अता करे, हमको इस चैनल से बहुत मालूमात हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चैनल देखने के बाद हमने काफ़ी चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम चंडीगढ़ से हैं, हमारा नाम समीरा है। मेरा सवाल यह है कि अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू तालिब का लक़ब किसने दिया और कब दिया, जबकि उनका नाम हज़रत इमरान था और एक सूरा भी कुरान में इनके नाम से मिलता है, सूरह आले इमरान। अरबों के उसूल में से ये है कि नाम और कुन्नियत जी के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैदाइश से पहले वो कुन्नियत। हमारे यहाँ भी ये ताकीद की गई है कि औलाद बच्चों के पैदा होने से पहले उसकी कुन्नियत रखो। लिहाजा उम्मे कुलसूम कहते हैं, उनके यहाँ कोई कुलसूम नाम का बच्चा थोड़ी था कि उम्मे कुलसूम कहते हैं। तो अबू तालिब उनकी कुन्नियत है। अरबों में कुन्नियत पैदाइश से पहले रखी जाती, लिहाजा तालिब की पैदाइश से पहले इनकी कुन्नियत अबू तालिब थी। बस औकात ऐसा होता है कि औलाद हो जाती है फिर कुन्नियत रखी जाती है, वरना ऐसा शर्त नहीं है। अबू तालिब हो या उम्मे कुलसूम हो या अबू सलमा हो, तो इसके मानी ये है कि ये किसी ने लक़ब उनको ये कुन्नियत है। कुन्नियत कोई देता नहीं है बच्चों को। हमारे यहाँ ताकीद है कि पैदाइश से पहले उनकी कुन्नियत रखी जाए, उनका अच्छा नाम। आखिरी का जो जुमला था सूरा मौजूद है क्या? सूरह आले इमरान। आले इमरान हो सकता है कि परवरदिगार आलम की नज़र में हो, लेकिन ये मुअय्यन कर देना कि ये सूरा इन्हीं के नाम से है, क़त्अन क़बाहत तो नहीं होती इसकी। हो सकता है जब जनाब मरियम के नाम का सूरा है, यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का सूरा है, यूसुफ के नाम का सूरा है, तो जनाब अबू तालिब के नाम का सूरा भी हो सकता है जी, बईद नहीं। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शौहर को जॉब नौकरी नहीं मिल रही है, प्लीज़ हेल्प, कुछ आप बताएं। देखिए, इनसे कहिए कि जब बिल्कुल सोने के करीब पहुँच जाएं और बेड के ऊपर पहुँच जाएं तो उस वक्त वज़ू करके, या अगर वज़ू नहीं भी है तो सूरह वाक़िया की तिलावत करें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बारिश होगी अगर ये अमल इनका जारी रहा। सूरह मुबारक वाक़िया की तिलावत सोते वक्त करें तो रोज़ी की बारिश होगी। ये खुद महसूस नहीं कर सकती कि कहाँ कहाँ से इनको रोज़ियाँ मिल रही हैं। शौहर और बीवी दोनों सूरह वाक़िया की तिलावत करें। बल्कि मैं सारे विन के नाज़रीन से ये कहूँगा कि मोमिन की रोज़ी अगर बढ़ जाए तो बहुत से कार्य खैर खुद बखुद अंजाम पा जाएंगे। लिहाजा हर मोमिन को चाहिए कि सोते वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत करे, ताकि मोमिन जब रिज़्क़ वाफिर पाएगा तो कार्य खैर करेगा, जब कार्य खैर करेगा तो दुनिया की इस्लाह होगी और न जाने फिर क्या क्या ज़मीन के ऊपर अल्लाह की बरकतें ज़ाहिर होंगी। अगर बहुत शुक्रिया, हमने तमाम नाज़रीन के बहुत से सवालों को आप तक पहुँचाया। एक सवाल हमारा, ताकि बहुत से लोगों को जवाब मिल जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने वो फ़लाँ अमल किया, आगा कहने पे हमने फ़लाँ सूरा मुसलसल पढ़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों अक्सर ऐसा होता है? देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगर परवरदिगार आलम ने हर सूरा के सवाब रखे, अगर 10 रोज़ सूरे या 40 दिन सूरे पढ़े, 40 दिन सूरे पढ़ने के बाद अगर इंसान की हाजत पूरी हो गई तो जाहिर है कि वो फिर 41वें दिन सूरा तो नहीं पढ़ेगा। जब 41वें दिन सूरा नहीं पढ़ेगा तो वो सवाब जो उसको मिल रहा था रोज़ाना मुनक़ता हो जाएगा। लिहाजा परवरदिगार आलम कभी दुआओं को देर से मुस्तजाब करता है ताकि उसके अकाउंट में नेकियां बढ़ती रहें। जब बढ़ जाती हैं तो फिर पूरा भी कर देता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह बदगुमान और बदजन हो जाए। लिहाजा इंसान को यह ख्याल रखना चाहिए कि खालिक ने बे मांगे हमें 2 आँखें दी हैं, बे मांगे उसने हमको बंदर की शक्ल में नहीं इंसान की शक्ल में पैदा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने हमको समाज में इज्जत दी है। तो जो मांगे परवरदिगार आलम ऑक्सीजन दे रहा है, धूप दे रहा है, पानी दे रहा है, गोद में माँ के हमको रिज़्क़ वाफिर उसने दिया। तो जो बे मांगे दे सकता है वो मांगने पर क्यों नहीं देगा। और ये कोई हिंदुस्तान के नेता का वादा नहीं है या दुनिया के बड़े लीडर का वादा नहीं है कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे। उसने कहा उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम्हें जवाब दूंगा।
تو پکارتے رہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بار بار اگر کسی دروازے کو کھٹکھٹایا جائے، آخر میں صاحب خانہ دروازہ کھول کے پوچھتا کیسے آئے، جی تو انسان اگر بار بار رب کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو ایک نہ ایک دن رب العزت اس کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ جگہ بہت شکریہ، ہم نے جان بوجھ کے ناظرین یہ سوال آگا کی خدمت میں کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمل کیا، مایوس نہ ہوئیے، آگا نے جو کہا واقعی انشاءاللہ آپ کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔ اگلا سوال مہدی صاحب کا ہے، کہتے ہیں کوئی انسان عزاداری مجلس اپنی تعریف یا اپنے نام کے لیے کرتا ہے اور دوسروں کو جو ان سے پیسے میں کم ہو ان کو نیچا دکھانے میں، تو اس کا ثواب کیا اس کو ملے گا؟ دیکھیے مجلس بھی عبادت میں سے ہے، لہٰذا مجلس پڑھنے والے کو بھی قربتاً اللہ عمل انجام دینا چاہیے، مجلس کرنے والے کو بھی قربتاً عمل انجام دینا چاہیے، مجلس میں شرکت کرنے والوں کو بھی قربتاً اللہ اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل انجام دے رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کو ذرا 2 سیکنڈ کے لیے بڑھا دوں کہ امام زین العابدین علیہ والسلام تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے، تو جس قافلے میں جا رہے تھے، قافلے کا ایک آدمی ہر منزل کے اوپر ایک قربانی کر رہا تھا۔ جی ہاں، تو جس وقت وہ قربانی کر رہا تھا تو امام نے کہا کہ تمہاری وجہ سے بہت سے مومنین کو دکھ پہنچا۔ تو اس نے کہا مولا میں نے کیا کیا؟ کہا کہ تم نے جو ہر منزل کے اوپر قربانی کی ہے، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے تھے ان کو اس کا احساس ہوا، لہذا اگر کوئی شخص کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو اس ایریے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان جگہ کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا عمل انجام دے جو ملتا جلتا شباہت رکھتا ہو۔ اپنے کو زیادہ نمایاں کرنا ہو سکتا ہے کہ یہ عمل بارگاہ اہل بیت میں شرف قبولیت نہ رکھتا ہو۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میرے والدین کے روزے نہیں رکھ پاتے اور پاپا نماز پوری 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن امی نہیں پڑھ پاتی ہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتی ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ صرف بڑا بھائی ہی والدین کی نماز؟ اس سوال کا یہ مقصد مفہوم ہے کہ لڑکی پوچھ رہی ہے کہ بڑا بھائی ہی نماز پڑھے گا، اور دوسرا اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر جگہ ہے لگا، تھا یا تھی کہیں نہیں لگا، یعنی زندہ ہے، یا زندہ لوگوں کی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ زندہ کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر ان کی والدہ نہیں پڑھ رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ نماز واجب ہے، اور اس خیال سے پڑھیں کہ جناب زینب نے تو قید خانے میں بھی نماز پڑھی تھی، جی، شام غریبہ کی اس دکھن اور شدید تکلیف اور شدید دکھ و درد کی حالت میں بھی نماز انہوں نے ادا کی تھی، لہذا عورت کو تو اس منظر کو یاد کر کے نماز کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک ان کے والد والدہ زندہ ہیں کوئی ان کی نماز قضا نہیں کر سکتا ہے، خود ہی وہ قضا کریں، اور خدا نخواستہ اگر کسی کے والدین نہ رہیں تو خاندان میں، جیسا اس کے پہلے میں نے جواب دیا ہے کہ جو بھی چاہے ان کی نماز کو اولاد پر بہرحال فرض ہے، اور دوسروں کے اوپر بھی اگر وہ چاہیں ادا کرنا، دوست ہمسائے، تو ادا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی ہمسائے میں پڑوس میں کوئی قرض دار ہے اور اگر اس کے قرضوں کو کوئی بھی ادا کر دے گا تو وہ بری ذمہ ہو جائے گا، اسی طرح سے پیش پروردگار بھی اگر ہمسائے میں بھی کوئی کسی نے ادا کر دیا تو بری ذمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی لڑکی ایک شادی شدہ لڑکے سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر عدالت اس شوہر میں پائی جا رہی ہے، وہ 2 شادیاں کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتا ہے، عدالت برت سکتا ہے تو کر سکتی ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، جموں کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ میری ماں ذاکرہ ہیں مگر بولتی ہیں کہ عورتوں کو مطلب ذاکرہ نہیں بن سکتی ہیں، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ مجتہد کا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے بانو اصفہانی تو مجتہد تھی، عورت مجتہد ہو سکتی ہے، عورت ذاکرہ ہو سکتی ہے، عورت عالمہ ہو سکتی ہے، محققہ شہید صدر کی بہن کتنی محققہ تھی، تو ہو سکتی ہے، بس یہ کہ عورت اگر مجتہد ہو بھی جائے گی تو اپنے فتوے پر خود عمل کرے گی، اس کی کوئی تقلید نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال گجرات سے فاطمہ سید، کیا ہم مغرب کی اذان کے بعد فوراً عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم جاب پہ یا کلاس میں ہوتے ہیں تو ہمیں نماز کے لیے مختصر وقت ملتا ہے، اور وہاں پر ہمارے سنی بھائیوں کی مسجد ہے، تو ان
کی اذان کے بعد مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری مسجد میں جانے میں بہت وقت لگے گا، یا ہماری مسجد میں جو نماز اذان ہوتی ہے وہ بظاہر اہل سنت کی نماز کے کچھ دیر کے بعد ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کے پہلے بھی ابھی سوال آپ نے فرمایا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اول وقت مغرب آ جائے تو نماز مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، چونکہ نماز میں ترتیب واجب ہے، لہذا پہلے نماز مغرب ادا کریں گی، پھر اس کے بعد سے نماز عشاء پڑھیں گے۔ یہ کر سکتی ہیں کہ چونکہ ان کے پاس وقت کم ہے، یہ اذان و اقامت کو چھوڑ دیں اور پھر بلا اذان و اقامت کے اپنی مغرب ادا کریں۔ تسبیح فاطمہ زہرا کو چھوڑ سکتی ہیں، بلا اذان و اقامت عشاء پڑھ سکتی ہیں، لیکن وقت اذان سے پہلے نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ اور جو کیلنڈر وغیرہ میں جس شہر کی نماز کا جو وقت دیا گیا ہے، بس اسی وقت کو، اگر معتبر کیلنڈر ہے تو اسی کو معیار قرار دیں۔ بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال احمد آباد گجرات سے تنویر سید۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نجاست کی حالت میں نماز ادا کی اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں نے غسل نہیں کیا، کیا حکم رکھتا ہے؟ ان کو نماز کی اپنی قضا کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ۔ الہ آباد سے وارث امام رضوی۔ مجھ سے کسی وہابی بھائی نے پوچھا کہ کلمہ میں علی ولی اللہ کیوں ایڈ کرتے ہو؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے، یہ تو شرک ہوگا، نہ قرآن میں نہ کسی اور کتاب میں۔ مجھے بتائیے آخر یہ کیسے کلمہ میں بولا جا سکتا ہے؟ شرک کی پہلے تعریف ہو جائے۔ اگر کلمے میں علی کا نام شرک ہے تو محمد کا نام بھی شرک بنے گا۔ لا الہ الا اللہ کہ یہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ بھی شرک بن جائے گا۔ تو شرک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بنانا ہے، لیکن جب آپ نے محمد مصطفیٰ کو رسول بنا دیا، علی کو ان کا وصی بنا دیا، تو شرک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ۔ ابن حجر عسقلانی نے اپنی سوائق محرقہ میں اس کو لکھا کہ جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ وہ کہے علی ولی اللہ۔ اور یہ ابن حجر عسقلانی علماء اہل سنت کے زبردست عالم ہیں، کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اسی میں ہم یہ چیز پوچھنا چاہیں گے، کیا کچھ ایسے اعمال ہیں جو واجب ہیں، بتائے گئے بس اتنا ہی کرنا ہے، تو کیا اس میں بھی ان چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں؟ مثلا تشہد میں دیکھیے ایسا ہے کہ یہ نماز پیغمبر سے ہم کو ملی ہے۔ صلو رأیتمونی کما اصلی، پیغمبر نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جس نماز کو ہمیں پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اچھا تو ہماری جو نمازیں ہیں، یہ نمازیں پیغمبر نے جو نماز ادا کی اسی کے مطابق امیر المومنین نے پڑھی، حضرات حسنین نے پڑھی، جی ہاں، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا۔ غیبت صغریٰ میں امام زمان نے نماز پڑھی۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کو ملی ہیں۔ بلا شبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں۔ اگر ان کے نام کو کوئی مرجع تشہد میں لینے کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس کے ماننے والوں کو اس طرح سے نماز میں تشہد میں نام امیر المومنین لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو مراکز ہمارے ہیں دینی، نجف ہے، کربلا ہے، جو وہاں مرجعیت خود موجود ہے، لیکن وہاں کے اوپر ابھی تک تو کسی نے بھی اپنے تشہد میں شہادت ثالثہ کو شامل نہیں کیا ہے۔ لہذا جب مرکز میں نہیں پائی جا رہی ہے یہ بات، تو شاخوں میں اس بات کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال سید ابرو بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ کرے تو کیا پھر بھی وہ اس پر حج واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر ہندوستان سے آدمی صرف عمرے کی استطاعت رکھتا ہے تو عمرہ واجب ہو جائے گا، اور اگر حج کی استطاعت رکھتا ہے تو حج واجب ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حج کی استطاعت ہے تو حج کو عمرے سے بدل دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فیاض احمد صاحب شری نگر کشمیر سے، نماز میں کس طرح ہم مصروف ہو سکتے ہیں، یعنی کس طرح دل لگائیں؟ اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل ہٹ جاتا ہے نماز سے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دل کی دو کیفیت ہے، کبھی دل ایسا ہوتا ہے راغب ہو جاتا ہے، کبھی دل میں رغبت نہیں پیدا ہوتی۔ لہذا جب دل میں رغبت نہ ہو تو واجب پر اکتفا کر لیں، اور جب دل راغب ہو بندگی کی طرف تو جتنے بھی مستحبات ہیں اس کو انجام۔ اگلا سوال ہے کہ ماں یا باپ کے ایمان میں کسی چیز کی اگر بے ایمانی شامل ہو جائے تو ان کے ساتھ جھوٹ میں ساتھ دینا
کیا حکم رکھتا ہے؟ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. حرام کام میں کسی کی مدد نہیں کی جا سکتی، ہو چاہے ماں ہو یا باپ ہو. اگلا سوال یہ ہے کہ لڑکی کو شادی کے بعد اپنے والد کا سرنیم لگانا چاہیے یا اپنے شوہر کا؟ دیکھیے یہ سب تو علاقوں کی باتیں ہیں، اس کا ربط کوئی شرعی نہیں ہے. اگر وہ اپنے خاندان کا نام ہی باقی رکھنا چاہتی ہے تو رکھ سکتی ہے، اس لیے کہ نسبت اگر امام کی طرف ہے، ہر حال امام کی نسبت کو شوہر کی طرف کیوں بدل لیں؟ جی. اور اگر علاقوں میں مخصوص ہے، اس کا کوئی ربط شرعی نہیں ہے، لہذا اگر وہ شوہر کا نام رکھنا کی فیملی نیم کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، اگر والدین کے فیملی نیم کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ ظہر کے وقت عصر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی میں نے کہا ہمارے ہاں نماز میں ترتیب واجب ہے، لہذا وقت ظہر پہلے ظہر ادا ہوگی پھر عصر ادا ہوگی. بہت شکریہ. اگلا سوال زیبا کولکتہ سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، پر کچھ دن پہلے ایک لیڈی نے کہا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے اور کچھ نہیں. کیا ہماری نماز صحیح ہے؟ دیکھیے میں اس کے پہلے بھی کہہ چکا کہ توضیح المسائل کا رکھنا بہت ضروری ہے. جی ہاں. واجبات نماز، مستحبات نماز، شرائط نماز کا سیکھنا واجب ہے، لیکن جو انہوں کو بتایا ہے جس خاتون نے، نہیں ایسا نہیں ہے. تسبیحات اربع 3 ہی مرتبہ ہے اور سورہ الحمد پڑھی جا سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ جو نمازیں ان کی ہو چکی ہیں ان نمازوں میں شک بالکل نہ کرے، وہ بالکل صحیح ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ 3 مرتبہ تسبیحات اربع کہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کہا وہ پورے طور سے مکمل نہ ہوا کسی وجہ سے، تو دوسری اور تیسری مرتبہ میں مکمل ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے یہاں سرکار ناصر ملت رضوان اللہ علیہ کے استفتاعات میں ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں کو بتایا تھا کہ تم ذکر سجدہ مثلا 7 مرتبہ کہو. انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم کیسے پڑھتے ہو، انہوں نے بتایا تو ان کا تم پر 7 مرتبہ واجب ہے، تو کم سے کم 1 مرتبہ تو ادا ہو جائے گا. لہذا تسبیحات اربع 3 ہی مرتبہ کہیں وہ بہتر ہے. اگلا سوال بحرین سے. خدا سلامت رکھے وہاں پہ تمام موجود لوگوں کو اور دشمن کی جو سازش ہے اس کو ناکام کرے. ہما سوال کرتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ غسل جنابت میں کیا ہر بار سر کو پراپر دھونا چاہیے غسل سے پہلے یا پھر ڈائریکٹ غسل کر لیں؟ دیکھیے نجس جگہ کو پہلے پاک کر لیں اور پاک کرنے کے بعد سے اس کے پہلے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ سر و گردن کو دھو لیں، پھر داہنی طرف اور پھر بائیں طرف کو پانی سے نیت کے ساتھ دھو لیں گے، وہ غسل کامل ہو جائے. اگر بہت شکریہ. اگلا سوال، عورت کوئی غیر مرد کو پہلے سلام کیوں نہیں بول سکتی جبکہ سلام بولنا خود سلامتی ہے اور ثواب رکھتا ہے؟ یہ رحمی صاحب ہیں ممبئی سے. دیکھیے عورت کو سلام میں ابتدا کرنے کراہت رکھتا ہے جی، اور لیکن اگر افراد خاندان ہیں تو سلام میں ابتدا کر سکتے. یہ حسن علی صاحب کا سوال ہے گنٹر سے. فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں شیعہ کے لیے مسجد نہیں، تو کیا میں عید یا جمعہ کے دن اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نماز عید کے لیے صحرا میں نماز کا ادا کرنا تاکید واقع ہوئی، لہٰذا اول تو کوشش یہ لوگ کریں کہ اپنے لیے ایک مسجد کا انتظام کریں اور مختلف جگہوں کے اوپر رابطے کریں جو لوگ مسجدوں کے لیے فنڈ فراہم کرتے ہیں، اور نماز عید اور نماز بقرعید کو کسی مناسب صحرا میں جائیں اور کھلے آسمان کے نیچے ادا کریں. بہت شکریہ. اگلا سوال سہیل زیدی غازی آباد اتر پردیش سے. ایک موقع کے سیٹ پر آپ لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا. ہمیں خود آپ لوگ جب یہاں آتے ہیں یا باہر لوگ ملتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ یقیناً بہترین طریقے سے علم ہم سب تک پہنچا رہے ہیں. یہ خدا کا لطف و کرم ہمارے ساتھ ہے کہ خدا نے یہ موقع ہمیں دیا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. چلیے اگلا سوال ہے کہ اگر یہ دیکھیے سوال بہت اہم، اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے کسی سنی حضرات بھائی یا وہابی صاحب کا ہے کہ
اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام زندہ کیا ہے تو وہ کیسے کیا؟ یزید وہ تھا جو اپنے ماں بہنوں کے ساتھ ربط جنسی کر رہا تھا، اور یزید وہ تھا جس نے کہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل، نہ تو کوئی ملک آیا تھا، نہ وحی آئی تھی، نہ قرآن ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ جی تو اب بتائیے کہ آج اگر یہ نظریہ پایا جاتا یزید کا تو اسلام مر چکا ہوتا، لیکن آج یہ نظریہ پایا جا رہا ہے کہ وحی بھی ہوئی ہے، رسول بھی تھے، جی قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور یہ سب امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کا جو مشن تھا وہ فیل ہو گیا، اور امام حسین کا مشن آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، یا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال تو نہیں ہے، سجیشن ہے کہ سر ابھی تک آپ لوگوں نے یوٹیوب پر شوکت بھارتی صاحب کا شو ذکر پنجتن اپلوڈ نہیں کیا، پلیز اپلوڈ کریے۔ آپ کی بات ہم تک آ گئی، انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا۔ بہت سے پروگرام ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، آپ چیک کرتے رہیے گا، انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی اور طرح سے مجھ تک پہنچا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کے رپلائی کا انتظار۔ آپ چینل ون سے کانٹیکٹ کیجئے، وہاں کے ایڈریس سے آپ کو یہ چیزیں ڈی وی ڈی کے ذریعے آپ تک یہ پہنچ سکتا ہے۔ اپنا ایڈریس، فون نمبر وغیرہ آپ بات کیجئے، انشاءاللہ آپ تک یہ پروگرام جو ہے وہ ڈی وی ڈی میں کر کے آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اگلا سوال مدثر صاحب کا ہے۔ ہم نے کچھ ایپیسوڈز پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی شیعہ مسجد نہیں ہے کہ ہم گھر پر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہم نے نماز پڑھنے سے پہلے اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اذان دینی چاہیے، پھر نماز ادا کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ جب سے کہا گیا ہے تو اذان ہم نماز سے پہلے دیتے ہیں اور سارے گھر والے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تک ہم بنا اذان دیے ہوئے نماز ادا کرتے تھے، تو اس بارے میں مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے، تاکید ہے کہ اذان و اقامت کہے۔ لہذا اگر نماز کے واجبات کے بعد مستحبات پر عمل نہیں ہو رہا تو نماز صحیح ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ آخری سوال ناظرین مسائل زندگی کا، مسئلہ یہ ہے، معین رضا رضوی ریوا ایم پی سے کبھی کبھی گھر جاتے وقت آپ کے اسٹیشن پہ ہماری ٹرین رکتی ہے، فرماتے ہیں کہ میری نماز روزانہ پڑھنے کی عادت نہیں بن پا رہی ہے، مجھ پر پتہ نہیں کیوں آلسی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے میری نماز چھوٹ جایا کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا طریقہ یا نسخہ بتائیں جس سے یہ چیزیں دور ہو جائے اور میں پکا نمازی ہو جاؤں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نماز بچائی ہے تو سرکار سید الشہداء نے بچائی ہے، لہذا جو نماز کے لیے اپنے جوان کو دے سکتا ہے، اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، اپنی بیویوں کو بیویوں کی اسیری دے سکتا ہے، بہن کو بے پردہ دیکھ سکتا ہے، تو جو نماز کی حفاظت کے لیے اس قدر قربانی دے سکتا ہے، کیا ہم اس نماز کے لیے 2 منٹ نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں؟ لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ یہ جب نماز کا وقت آئے تو کربلا کو یاد کریں، اور کربلا کو یاد کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور خدا سے دعا کریں کہ پالنے والے تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے زمین پر عبادت گزار ہوں، ہمارے دل کو بدل دے، اس لیے کہ دل کو بدلنے کی صلاحیت بھی پروردگار عالم نے خود ہی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یا محول الحول والاحوال یا مقلب القلوب، اللہ وہ ہے جو قلبوں کو بدل دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو حالات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ توسل کریں گے امام عصر سے، اہل بیت سے، خدا سے دعا کریں گے اپنی کسی ایک نماز کے بعد، تو پروردگار عالم ان کو پابند نماز بنا دے گا۔ اگر بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس مصروف بھری زندگی میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ انشاءاللہ آپ سب کو موفق و مؤید و کامیاب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب یہیں پہ اپنے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے پھر سے ایک دفعہ اپنے تمام ناظرین سے پرخلوص گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے سوال کو ضرور ریکارڈ کروائیں، لیکن خیال اس بات کا رہے کہ بیک سائڈ سے ایسی آوازیں نہ آئیں کہ جس کے ذریعے آپ کا سوال ادھورا رہ جائے یا سنائی نہ دے یا سمجھ میں نہ آئے۔ اگر آپ ٹیلی ویژن چل رہا ہو تو اسے میوٹ کر دیجئے یا آف کر دیجئے۔
اور ان سب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات ہم آپ تک پہنچا دیں گے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس مرضہ کی تکلیف کرتے ہیں اس مرضہ کے بارے میں کیا کیا جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. جی مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میرے ہسبینڈ یہ 3 بھائی ہیں اور میرے ساتھ سسر ایکسپائر ہو چکے ہیں کافی عرصے سے پہلے. تو میں نے یہ سنا ہے کہ ان کی جو نمازیں ہیں ان کے لیے ثواب جو کسی بھی نمازیں ہیں وہ کسی کو پیسے دے کے پڑھائی جا سکتی ہیں ان کے لیے، اور قرآن وغیرہ پڑھایا جا سکتا ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے یہ پیسے لے کے کہیں دے دوں کسی ایسے کو جو ان کے لیے مومنین کے لیے نمازیں قرآن پڑھ کے ان کو رکھ دے. لیکن پھر کسی نے مجھے یہ بتایا کہ سب سے چھوٹے بیٹے کے یہ فرض نہیں ہے. اگر سب سے بڑا بیٹا ان کا زندہ ہے تو ان کو فرض ہے کہ وہ پیسے دے کے اپنے مرحوم ماں والدین کے لیے یہ کروائیں، قرآن اور نمازیں پڑھوائیں. تو کیا یہ چیز صحیح ہے کہ اگر بڑا بیٹا ہے تو اسی سے فرض ہے، اور اگر چھوٹا بیٹا کرنا چاہ رہا ہے کسی کو پیسے دے کے قرآن پڑھوانا یا نمازیں پڑھوانا تو اس سے یہ فرض نہیں ہے؟ اگر وہ کروا بھی دیتا ہے تو کیا اس کا ثواب ان والدین کو مرحوم والدین کو نہیں ملے گا؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. مجھ سے کسی وہابی بھائی نے پوچھا کہ کلمہ میں علی ولی اللہ کیوں ایڈ کرتے ہو؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے، یہ تو شرک ہوگا، نہ قرآن میں نہ کسی اور کتاب میں. مجھے بتائیے آخر یہ کیسے کلمہ میں بولا جا سکتا ہے؟ آپ چینل ون میں یا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ خدمت دین کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے ساتھ میں مولانا حسین مہدی صاحب موجود ہیں. آپ ان کی طولانی عمر کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ ایسے لوگوں کا سایہ ہم پہ رہے گا تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہم دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل وین اور ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.